सलातो वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम जमीयन फी सफ़िर लुगतुल अरबिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो सिलसिला शुरू किया था अपने नमाज में जो कुछ हम पढ़ते हैं उसके बारे में, तो पिछले वीक हमने आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का तर्जमा किया था। अब हम जो इसके बाद जो सबसे ज्यादा दुआ पढ़ी जाती है वो है फना, अल्लाह ताला की तारीफ, यानी सूरतुल फातिहा से पहले जो हम दुआ पढ़ते हैं। तो सभी को आती भी है, ये बाई हार्ट भी आती है सबको। तो इसके अलावा और भी लोग दुआएं पढ़ते हैं, मुझे पता है इस बात का। तो आप सना जिनके ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक ताला की बहुत ही इसमें तारीफ की गई है, बहुत ही ज्यादा बहुत प्यारे कलमात हैं, तो इसलिए हम इससे ही शुरू करेंगे। तो मैं ना सादिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सादिया आप करेंगे इसका, शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, मैं करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहाना सुबहानका पाक है तू अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। वाबी हमदिका, और तेरी तारीफ के साथ। व तबारका, और तू बरकत वाला है। इस्मु का, तेरा नाम। जी जी। व तआला, और बहुत और बड़ी है। जद्दू का, तेरी शान। वला, और नहीं। इलाहा, कोई माबूद। गैरू का, तेरे सिवा। जी माशाल्लाह, वेरी गुड। तो इसमें ना सबको तकरीबन ये माना आने चाहिए इंशाल्लाह। तो मैं इसकी एक दफ़ा कर देता हूँ, थोड़ी हल्की फुल्की तशरीह कर देता हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है आप सबको ज़रूर आते होंगे। तो इसमें जो सुबहाना है ना, वो लफ्ज़ है, उसका माना है पाक है। अगर आपने लिखना है तो लिख लें। का जो है ना, ये अंता की जगह है। वो जो हमने दमायर पढ़े थे ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, जी और ना, जैसे ये पढ़े थे, तो ये वो है अल्लाह ताला के लिए कि पाक है तू। यानी काफ का जो माना है वो ये है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। यानी दूसरा तर्जमा हो गया, ए अल्लाह तू पाक है। वाह बेहमदे का, और अपनी तारीफ के साथ। यानी हमद तारीफ को कहते हैं, का अपनी, जहाँ तू की जगह पर अपनी लगा दिया हमने, जैसे हम नहीं कहते आपके वालिद साहब, तो हम वलादों का कहेंगे। यहाँ यानी अपनी तारीफ के साथ अल्लाह ताला को ही हम कह रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ ही हमारा मुकालमा है। बे का माना होता है साथ, वो भी आपको पता है। तो हमद का माना तारीफ है, और अपनी तारीफ के साथ। फिर हम कहते हैं, फिर हम वाव कहते हैं। वाव का मतलब होता है हरफ अतफ। ये हरफ है, ये पहले से पहले की जो अबारत होती है उससे उसको जोड़ता है, ठीक है ना। ये सिलसिला है, यानी कंटिन्यूएशन है उसी चीज की। तबारा का जो है, ये एक अपने तौर पर एक लफ्ज है। इसमें आप आम तौर पर कहते हैं ना, बारकल्ला फी, कहते हैं ना सभी। क्यों सारी, आप जवाब दीजिए, बारकल्ला फी कहते नहीं हम? जी सर, बरकत बरकत हाँ, वर्ड यूज करते हैं। जी। और कोई पास होता है उसको भी कहते हैं भाई मुबारक हो, हज मुबारक हो, उम्रा मुबारक हो। तो यहाँ से जब ता लग जाता है ना इसके साथ, तो वो बहुत के मानी देता है। ये तबारा का एक प्रॉपर अरबी का लफ्ज है। यानी इसका माना ये होगा बहुत बरकत वाला, और बहुत बरकत वाला। यानी एक तो बरकत होती है ना सिर्फ, तो जब तबारक लग गया तो बहुत बरकत वाला। कौन सी चीज? इसमों का, यानी तबारक अस्मों का हम मिला के पढ़ेंगे ना, अगर तेरा नाम, इसमों का कमाना होगा तेरा नाम, ठीक है ना। व तआला, और बहुत बुलंद है। हम अल्लाह ताला का नाम जब भी लेते हैं तो अब क्या कहते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्या कहते हैं जब दोहराइए कोई भी? अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
हाँ, देखे ना, कहते हैं ना हम। तो आला का क्या माना है, आप बताइए अमरीन। ताला मतलब कि बुलंद, बहुत यानी कि बुलंद, हर चीज से बुलंद। हर चीज से बुलंद। यानी अल्लाह तबारक ताला की जो शान है, वो उसकी शान के मुताबिक हर चीजें हैं। जैसे अल्लाह का अर्श है, कितना बड़ा है, वो अल्लाह को पता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला की जो सफात हैं, उनको कोई गिन ही नहीं सकता, ना कोई लिख सकता है। तो इसलिए भी वो आला है, सबसे ऊपर है ना। जब किसी आम इंसान कहता है ना कि यार ये बड़े आला दर्जे पर इसको लगाया गया है किसी को, ठीक है ना, तो हम ये समझते हैं कि इसके पास सबसे ज्यादा पावर है। तो अल्लाह ताला सबसे आला है। यानी ऊन जैसा ना कोई हो सकता है, ना कोई है, ना कोई चीज ऐसी है। और वो अलबारी भी है, जो पैदा करता है चीजों को बगैर किसी चीज से। वो तो सिर्फ कुन कह देता है और हो जाता है सब कुछ। तो इस लिहाज से भी अल्लाह तबारक ताला, यानी जितना भी इसके ऊपर आप गौर करेंगे, आपका जो है ना अल्लाह ताला से राबता, अल्लाह ताला से जो हम सबसे कम करते हैं ना, वो हम अल्लाह ताला से बातें नहीं करते। हम सब, मैं भी उसमें हूँ। तो अब जब हम इस तरीके से बात करें कि अल्लाह ताला तू तो सबसे बुलंद है, फिर हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं और भी जद्दों का। और तेरी शान जो है ना, वो तो आला से मिलती, यानी वो तेरी जो शान है वो बहुत ही बुलंद है, जैसे मैंने अर्ज किया। तो दूसरा, इसके बाद फिर हम अगले हिस्से पे जाते हैं अल्लाह की तारीफ करते करते, और वो है वह ला इलाहा गैरुक। यानी गैरों का है ना, या तेरे सिवा। गैरों का मतलब तेरे सिवा। गैर तो हमें, ये उर्दू का लफ्ज है। गैर को कहते हैं ना सवा। तो तेरे सिवा ला नहीं, इलाह माबूद को कहते हैं। यानी उसमें हम माना ये देंगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। यानी तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं है जिसकी हम इबादत करें। कितनी प्यारी कॉन्वर्सेशन है। अगर हमें इस पे अबूर हासिल हो जाए, तो फिर हमारा दिल भी नमाज की तरफ जाएगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी उनको ऐसा होता था तो वो हुक्म देते थे, अ, हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के, बिलाल अजान दो, हम नमाज में जाते हैं, हमें सुकून मिलेगा। और हमारी ये हालत है, दुखी दिल से कह रहा हूँ, किसी के ऊपर कोई मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपने दिल की बात, दुखी दिल। हमें उस वक्त सुकून आता है जब हम नमाज से बाहर होते हैं, नमाज पढ़ ली गई अब। तो जब ये चीजें जो है ना, ये हमें उस तरफ ले जाएंगी, जब हम कहेंगे सुबहाना का अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह पाक है तू, वाबी हमदे का, और अपनी तारीफ के साथ है तू पाक। समझ आई ना। तो बतबारा का, और बहुत बरकत वाला है इसमों का, तेरा नाम। तो जब हम इस पर गौर करेंगे कि जब हमारा ईमान पक्का होगा, जब हम अल्लाह कहेंगे, तो कितना हमारा जो है उसका बरकत हमारे दिलों में आएगी। तो हमारे कामों में, हमारे वक्त में, हमारी उम्र में सब बरकत अल्लाह ताला देंगे इंशाअल्लाह। तो इसके बाद फरमाया कि वह ताला जद्दों का, और तेरी शान बहुत बुलंद है। इसमें भी है, जैसे कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में जमीन और आसमान को पैदा किया, फिर वो अपना अर्श 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 मौला पर अल्लाह ताला इस्तवार हुए। कैसे हुए, कितना बड़ा है वो अर्श। तो वो तो साहिल अदीम साहब की कुछ अगर टॉक्स वगैरह आप सुने, तो उसमें भी काफी इंसान का जो ईमान है वो पुख्ता होता है। तो अल्लाह तबारक ताला की शान जो है वो बहुत ही बुलंद है। वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी हम किसी और की इबादत कर ही नहीं सकते। ये है हमारा गैर मुतजलजल ईमान। तो यहाँ मैं रुकता हूँ, किसी का कोई सवाल। उस्ताद, मेरा एक सवाल है। जी जी। अ, मैंने ये लाइक अभी रमजान में वो एक सिस्टर थी, सिस्टर फरीदा, उन्होंने एक लाइक रमजान चैलेंज
وہ ایک پروگرام کیا تھا نا، تو اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں کور کی تھی. اس میں انہوں نے ایک چیز بتائی تھی جو کہتے کہ عربک میں روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ جو عربی کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ روٹ لیٹر سے مل کے بنتے ہیں، لائک 3 یا 4 لیٹرز ہوتے ہیں ایسے. تو اس سے ڈفرینٹ لفظ بنتے ہیں. جیسے یہ تبارک ابھی ہم نے پڑھا کہ جی اس سے مبارک بھی بنتا ہے، برکت والا، اور اس طرح کے. تو وہ ہم پڑھیں گے وہ عربک لینگویج اس کورس میں ہم اس کو کور کریں گے یا نہیں؟ بالکل کریں گے. جب ہم تھوڑی سی ہمارے اندر کانفیڈنس آ جائے گا نا انشاءاللہ. اگر جی اس سطح پہ آپ کو میں اس طرف ڈال دوں گا نا، تو پھر چونکہ عربی میں روٹ لیٹرز جو ہے نا ان سے بہت مطلب، جیسے فار ایگزامپل حمادہ کا لفظ ہے نا، تو جی جب میں ہا کہتا ہوں تو حمادہ ہے. اور پھر یہ اگر میں دوسری 2 انکوں والی ہا سے پڑھ دوں گا، اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. چینج ہو جائیں گے. جی 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 صحیح بات ہے نا. تو تھوڑا سا ہو جائیں گے، پھر وہ ہم آپ کو اس میں لے کر جائیں گے اور بتائیں گے بھی روٹ لیٹر، اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی، سیکھیں گے بھی. اس میں اس کا جو گولڈن رول ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم یہاں لرنر ہیں. جی ہاں، صحیح. میں آپ کا ایک فیسیلیٹیٹر ہوں، اور میں بھی آپ کے ساتھ لرنر ہوں. کیونکہ عربی زبان ہے نا، تو اس کو ہم نے محبت اور پیار سے، جیسے ہم انگلش سیکھتے ہیں، اس سے اس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے. تو اس جی لحاظ سے میں، چونکہ آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے نا، وہ تھوڑے تھوڑے ان کو ہے واقفیت عربی سے، لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ میں آپ کو روٹ لیٹر پہ اب ڈال دوں. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ڈیپ ہے، وہ میں نے پڑھا تھا، وہ ڈیپ ہے، وہ پھر بعد میں ہم کور بعد کریں گے. میں پھر جب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ آپ کو پہچان ہم کروائیں گے نا پہلے کہ یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، ایسے ایسے مضارع بنانا ہے، صحیح. ایسے اس کو روٹ لیٹر کو ڈھونڈنا ہے. جیسے اعوذ باللہ ہے، اعوذ باللہ کا جو روٹ لیٹر ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اصل میں عین، واو اور ذال ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ٹھیک. میں آپ کو اسی پہ ڈال دوں گا تو 1 گھنٹے میں تو آپ کو وہ ادھر ہی وقت چلے جائے گا، کیونکہ اتنے لفظ سامنے آ جائیں گے، جی 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 آپ کنفیوز ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو میں صحیح. یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سے بینیفٹ لیں. یہ علم جو ہے ہمارا نا، لما نسالو کا علم نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء اجمعین انشاءاللہ یا رب العالمین. تو یہ ہمیں بینیفیشل نالج ہونا چاہیے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. جو انشاءاللہ. لوگ بعد میں جی شامل ہوئے ہیں ان میں سے کسی کا سوال ہو تو، ورنہ ہم دوسرے پہلو پہ نکلتے ہیں، دوسرے آسپیکٹ پہ. پلیز نیلم، آپ کا کوئی سوال؟ میرے خیال میں کسی کا کوئی السلام سوال. علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، وہ ابھی میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم جب ساؤنڈ چینج ہو جاتی ہیں، لفظ چینج ہو جاتے ہیں، مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے. جیسے ابھی ہمازہ کی آپ نے بتائی ہے، تو ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگ تو بہت ہی تیزی کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں. جیسے سبحان ہے تو ہم سبحانک اللہم و بحمدک کا کہہ کے نکل جاتے ہیں، و بحمدی کبھی نہیں کہتے. تو ہم لوگ تو ہر دفعہ غلطی کہتے تھے. تو ہم لائک کیا ہماری وہ نمازیں قبول ہوں گی؟ دیٹس the کوسچن. اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو کس طریقے سے اور زیادہ امپروو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک لاشعور میں ہمارے نا یہ چیز ہو چکی ہوئی ہے، کیسے کہتے ہیں، امبیڈ ہو چکی ہوئی ہے، فکس ہو چکی ہوئی ہے. تو ہم کرنا بھی چاہیں تو نہیں ہوتا. آئی ہوپ کہ میری بات سمجھ میں آئی آپ کو. جی جی بالکل، جی صحیح بات ہے آپ کی. میں نے جو مثال دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سیدنا بلال کو کہ اذان دو، ہم نماز میں جائیں، ہمیں سکون ملے. اور اب مجھے اللہ معافی دے، میرے استاد جمال الدین صاحب جو مراکو سے تھے نا، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ بھائی ہم کہتے ہیں چلو عشاء نماز پڑھ کر آتے ہیں، ذرا پھر سکون سے بیٹھیں گے. تو یہ بات غور طلب ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اللہ سے بس توفیق مانگتے رہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ گائیڈنس دیں گے. اس پہ ہم نے کافی وقت لگا لیا ہے، اس پہ اتنا وقت لگانا نہیں چاہیے. آپ میں سے سب اس کے معنوں کو نہ سمجھنے کی کوشش، بہت آسان ہے. اس کو آپ اس کی تحلیل کریں. سبحانہ کا لفظ، لوگوں کے نام ہوتے ہیں سبحان. تو سبحان کا معنی کیا ہے؟ اس کو آپ یاد رکھیں. پاک ہے اللہ تعالیٰ کا. پاک میں اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ
میں جو ہمارے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر ہیں، اللہ اللہ تبارک تعالیٰ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے نا. تو اللہ اس پہ آپ غور کریں گے تو ہمیں حکم بھی ہے تدبر کرنے کا، تو تدبر کریں تھوڑا بہت، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تو نیکسٹ ویک پھر ہم اللہ کے فضل و کرم سے الحمد شریف پہ جائیں، یا دوسری جو دعائیں اس سے پہلے جیسے اذان ہے. سر میں نے ایک یہی پوچھنا تھا کہ ابھی جو سسٹر سعدیہ نے اس کی اس کی بڑی ہے ٹرانسلیشن، تو وہ یہ جو ہمارے پاس عربی بک ہے اس میں تو اس لیسن میں تو نہیں ہم کر رہے، تو یہ ہم کہاں سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس کا نام ہے بیت القرآن، وہ فری ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ جا کر مفتاح الصلاح اور پورے 30 سپارے کی اس میں ہے، وہ فری ہے، اس میں آپ کو اجازت بھی لینے کی ضرورت نہیں، کاپی رائٹس نہیں ہے اس میں. بیت القرآن سے ہم نے یہ جو بیت القرآن.com ہے میرا خیال اس کا نام پورا. جی پوائنٹ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو جو فرض کیا کہ نماز شروع ہونے سے پہلے اذان دی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اذان کے بھی معنی آنے چاہیے نا، معنی جتنے بھی ہیں. تو پھر اس کے بعد اگر میں آپ کو چھوٹا سا سوال پوچھ لیتا ہوں کہ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں نا، جب نماز میں آپ جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جو پہلی تکبیر امام کہتا ہے نا اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ خود بھی اس کے اوپر نا کچھ کام کریں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے ہمارا، چلیں آگے پھر. جی انشاءاللہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ نہ تھا یوں تو شریک محفل یا تو شریک محفل، قصور میرا ہے یا تیرا. قصور میرا ہی قصور ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں مس نہیں کروں، میں انشاءاللہ مس نہیں کرنی کلاسز انشاءاللہ. میں نے ویسے نہیں، وہ تنقید نہیں کر رہا مجبوری میں ہے تو کہ میں شفٹ پہ ہوتی ہوں تو پھر میں نہیں اٹینڈ کر سکتی، تو مجھے یوزلی مجھے پتا ہے، مجھے پتا. نہیں کوئی بات نہیں، ویسے ہی میں نے آپ کو تھوڑا سا نا جوڑا ہے، جوڑا بھی ہے اور تھوڑا کلاس بھی دلچسپ ہو جاتی ہے نا پھر. جی تھینک یو سر، تھینک یو، جزاک اللہ. ویسے میں کبھی نہیں کسی کے اوپر تنقید نہیں میں کرتا، کبھی بھی ایسی بات نہیں دل میں لانی. نہیں لیکن استاد کا پرومپٹ کرنا اور انکریج کرنا بھی تو ضروری ہے، اس کے علاوہ تو ہم سوئے رہتے ہیں. نہیں تھوڑی دیکھیں نا آپ، میرے ایک کو جاننے والے تھے، انہوں نے ایک مثال دی تھی، مگر یہ اسلامی مثال نہیں ہے، ویسے ہی انہوں نے دنیاوی مثال دی تھی کہ جب تک ہم زمین میں ہل نہیں چلاتے نا تو ہم اس سے کوئی فصل نہیں لے سکتے. میں نے اس کے اوپر غور کیا تو میں نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ کہنے لگے اسی طرح انسان کے دماغ میں بھی تھوڑا سا ہل چلانا پڑتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی. ویسے ہی دنیاوی سی بات ہے. تو انشاءاللہ ویسے وہ لفظ جو ہوتا ہے نا فلاح، جو فارمر ہوتا ہے، اور فلاح جو روٹ ورڈ ہے نا، اس کے معنی ہی چیرنے کے ہیں. اسی طرح جب بیج کو بویا جاتا ہے تو وہ چیرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ میں ہی بیج کو چیرتا ہوں، میں ہی اس کو کھولتا ہوں. تو دیپ چلے جائیں گے اس میں پھر آپ انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. تو ابھی میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ بھیجی تھی کہ آپ اپنے نوٹس بنانے شروع کریں خود. دیکھیے آپ ویڈیو سے سہارا نہ لیں، کیونکہ اس کو آپ دیکھیں گے پھر آپ ڈھونڈیں گے. اگر آپ کے پاس نوٹس ہوں گے اور اس پہ ڈیٹ ڈلی ہوئی ہوگی 5 مئی کی، 12 مئی کی، آپ فوراً اس پہ تھم تھرو کریں گے، پیجز کو ٹرن اوور کریں گے تو آپ کو وہ جو پوائنٹس ہوں گے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے ایڈوانس کرنا ہے نا اس میں انشاءاللہ تو یہ کریں. اب سبحانہ سے ہی شروع کر لیں، جو اپنی ثنا آج آپ نے کیا ہے اس میں ایک ایک لفظ کو آپ لکھ کر دیتے. آپ کو دیکھیں نیکسٹ ویک آپ خود کہیں گے مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے انشاءاللہ. تو یہ ضرور کرنا. ابھی آج میں جو نوٹ ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اپنا آئی پیڈ، اور اس کے اوپر ہم جو لاسٹ ویک میں لوگوں کو کنفیوژن تھی نا اس کے اوپر کام کرنا ہے. خاص طور پر سعدیہ کے جو سوال تھا وہ مجھے بعد میں ان کا
میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ تو یہ بات کہہ رہی تھی، تو وہ اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، آپ نے ساتھ ساتھ نوٹس بنانے ہیں پلیز، ٹھیک ہے؟ تو اس کو میں روک رہا ہوں، میں اپنا آئی پیڈ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بیئر ود می فور 2 منٹس، اوکے؟ بات واضح ہو گئی سہیل صاحب؟ جی سر، جی 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 ریکارڈنگ جاری رکھیں آپ انشاءاللہ، مگر تھینک میری یو آواز جزاک نہیں آئے گی آپ کو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں کٹ آف ہو گیا ہوں، تو میرا اپنے پھر کھلا ہے مائک، کوئی بات کرنی؟ نہیں، صرف تھینک یو بولنا تھا سر، تھینک جزاک اللہ خیرہ یا یو حمید. بارک. چلیے انشاءاللہ نا میں اس کو یہاں روکتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ یہاں سے پھر ہم بات شروع کریں گے. جو پچھلی دفعہ ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا نا، اس میں ہم نے اس میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عربی میں بھی اور ہر زبان میں مختلف قسم کے جملے ہوتے ہیں. سعدیہ خاص طور پر آپ نے دھیان دینا ہے، اس میں ایک عام سا جملہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جملۃ المفیدہ، افرمیٹیو اور مثبت. کسی میں جیسے ہم کہتے ہیں ہاذا قلم، کیا یہ ایک پین ہے؟ تو یہ سوالیہ جملہ بن گیا، تو اس کا جواب آ جاتا ہے نعم ہاذا قلم. تو اس طریقے سے جملے ہیں. ایک جملہ جو ہمیں تنگ کر رہا تھا لاسٹ ٹائم، وہ اس کو کہتے ہیں ملکیت اور کسی چیز کا مالک ہونا. تو اس کو ہم لکھتے ہیں انگلش میں، اس کا ٹائٹل ہوگا possessed and possessor. ٹھیک ہے جی؟ اور اس کا عربی ترجمہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں، وہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جو چیز پوسیسڈ ہو، یا اس کو پوزیشن بھی کہتے ہیں. جیسے آپ کسی گھر کے مالک ہیں، وہ آپ پوزیس، وہ آپ کی پوزیشن میں ہے. پین آپ کی ملکیت ہے، وہ آپ کی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کو ہم مضاف کہتے ہیں عربی میں. مضاف نظر آ رہا ہے نا؟ مضافن. اور جو پروسیسر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضافن الیہ. نظر آ رہا ہے نا؟ جی جی، نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں، جو پروسیسر ہوتا ہے اس کو ہم مالک کہتے ہیں، کسی چیز کا مالک، ٹھیک ہے جی؟ اور جو چیز اس کی ملکیت ہوتی ہے، وہ پوسیسڈ ہوتی ہے، اس کو اس کی ملکیت ہی ہم کہتے ہیں اردو میں. ملکیت چیزیں نے، اس کو آپ دیکھ لیں، اس کو کہتے ہیں کہ ایک کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا. کون سی چیز بتانا؟ کوئی لفظ پچھلی دفعہ بولا تھا، الاضافات. یہ پچھلی دفعہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو اس میں نا مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. ایک تو ہمیں مضاف الیہ سمجھنا چاہیے، تو اس کے لیے ہم چھوٹی سی مثال جو ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی وہ کر لیتے ہیں. کتاب وہ بلال، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی بھی بتا دے مضاف کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے؟ سر اس میں جو ہے وہ مضاف الیہ جو ہے، مضاف جو ہے وہ کتاب ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ بلال ہے. ٹھیک، ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو اس کو ہم لکھ لیں گے مضاف الیہ. یہ ہماری مین چیزیں ہو گئی.
تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ایک یہ پہلی مثال ہے ہماری، اور دوسری مثال یہ ہے جس پہ آپ کنفیوز ہو رہی تھی. اب اس میں یہ ہے بلال جو ہے یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے کتاب کو بھی معرفہ کر دیا، مگر یہ ڈیفینیٹ ہے نہیں. سمجھ میں آئی نا؟ تو جو مضاف ہے اس کی جو کچھ اینڈنگ ہوتی ہے نا، اس یہ ہے کہ جو مضاف ہے یہ تنوین نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، نمبر 1 نو تنوین. نو تنوین، ٹھیک ہے جی. اور یہ ال بھی نہیں لے سکتا، نو ال. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو رہی بھائی. لیکن یہ اپنی سر پوزیشن سر کے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کتاب نو تنوین اور آل نہیں لگ سکتا کتاب کے ساتھ. میں مضاف آپ لکھتے جائیں نا، مضاف کی ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ایک ہم نے جو شروع کی تھی نا بات کہ کتاب الطالبی، لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا کتاب نے طالب کیوں کیا ہے. تو وہاں پر میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، اب میں یہ سمجھاؤں گا آپ کو کہ یہ جو طالب ہے نا یہ ڈیفینیٹ ہے. اس کو عربی میں معرفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولیں. معرفہ. معرفہ، یہ پورا پر لفظ ہے معرفت، یہ والا حصہ جو ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی وجہ سے نا ہم یہ کتاب جو ہے یہ بھی معرفہ ہو جاتی ہے. یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کر انشاءاللہ. ہم نے پوری ایک ایکسرسائز اس کے اوپر بھی کی ہے. مگر جہاں ہم نے معرفہ ہے، مگر اگر ہم یہ کہیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دا اسٹوڈنٹس بک. کوئی بھی کر سکتا ہے اس کا ترجمہ، دا اسٹوڈنٹس بک. ٹھیک ہے، دا اسٹوڈنٹس بک، کتاب الطالبی. تو طالب جو ہے وہ معرفہ ہے، اس کے ساتھ ہی میرا جو ہے نا کنسرن ہے. اگر میں نے یہ کہنا ہو کہ اے اسٹوڈنٹس بک، اے اسٹوڈنٹس بک، اے اسٹوڈنٹس بک، تو اس کو ہم کیسے کہیں گے سعدیہ؟ یہیں پر آپ کا وہ پوائنٹ آیا تھا، مجھے یاد ہے. سعدیہ آپ کوشش کریں، اگر ایک اسٹوڈنٹ کی کتاب کہنا ہو تو کیسے کہیں گے؟ سر اس کو کہیں گے کتابو طالبن. میں لکھتا ہوں اس کو، کتاب نظر آ رہا ہے نا جی سر. اوپر کا. تو اس کو ہم جی لکھیں سر. گے کتابو، سیم جیسے اوپر تھا، کتابو طالبن. طالبن. اب یہ جو ہے نا یہ حصہ جو ہے یہ انڈیفینٹ ہے یا ڈیفینیٹ؟ کوئی بتائے گا؟ انڈیفینٹ. انڈیفینٹ ہے. انڈیفینٹ. ہاں، اس کو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تو بولے گا نکرہ. نکیرہ. یہ دیکھنے اب میں جو علامات ڈال رہا ہوں، نکیرتن. ٹھیک ہے. کتاب و طالبن. اب آپ نے نوٹ کیا کہ اب طالب کے ساتھ ایک آئی تھی زیر کسرہ، اور یہاں 2 آ رہی ہیں. یہ فرق سمجھ گئے نا آپ کہ جب نکیرہ ہوگا مضاف الیہ تو اس کے نیچے 2 زیر آئیں گی. ٹھیک ہے. تو اگر میں کہوں مسجد کا امام تو آپ کیسے کہیں گے اس کو؟
سیاح جو ہے وہ نکرا ہے نا، ٹھیک ہے، انڈیفینیٹ ہے، لیکن جب ہم بناتے ہیں نیم کے سعیدون ہے، اس کو سعیدین کر دیتے ہیں، یاسرون. اس کی طرف آتے ہیں پھر ہم. اوکے اوکے. اس میں اب میں نے میرا دوسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کتاب جو ہے وہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ نکیر ہے سر. نکیرہ ہے کیونکہ مضاف الیہ نکیرہ ہے. یہ پوائنٹ میں نے آپ کو سمجھانا تھا. اور یہاں پر ہم اس دن طالب کے اوپر آپ نے ایک اس کو اسپیشل اسٹوڈنٹ کیوں بنا دیا. تو سعدیہ یہ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ سر آپ کا یہ مطلب ہے کہ اگر طالب جو ہے وہ انڈیفینٹ ہوگا تو کتاب بھی انڈیفینٹ ہوگا؟ ہاں جی، اس پوزیشن کی وجہ سے. پوزیشن کی وجہ سے ہوگا، لیکن لگائیں گے نہیں اس کو، ال نہیں لگا ال نہیں سکتے لگا ہم. سکتے. میں واپس جاؤں اس اوپر جو اس کی میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر نہ تنوین لگ سکتی ہے نہ ال لگ سکتی ہے. وہ معرفہ بنے گا یا ناکیرہ بنے گا اپنی پوزیشن کی وجہ سے. بہت آسان ہے نا، اس لیے تھوڑی سی اس کو آپ نا تو مطلب وہ اپنی پوزیشن کی وجہ سے بنے گا، لیکن اس کے اوپر وہ رولز اپلائی نہیں ہوں گے جو اس کے نکرہ کے یا معرفہ کے. میں اس کی طرف ابھی جا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ہیں 10 منٹس. اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے غور کرنا ہے. میں کچھ چیزیں لکھوں گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں کیا غلطی ہے. ٹھیک ہے، میں نے نیا کھول لیتا ہوں، نیو ون. نیا میں نے کھول لیا. ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے بھائی؟ جی جی. جی، میں جملہ لکھوں گا اور میں آپ سے سوال پوچھوں گا. یہی اگزامپل جو ہم نے کی تھی نا اسی پہ ہی ہم چلتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے، غلط ہے تو کیوں غلط ہے. سر کتاب وہ ہونا چاہیے نا. سر یہ غلط ہے کیونکہ یہ کتاب بن کہہ رہا ہے، اور دو یعنی کہ کتابن بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ بلالن، تو اس لیے یہ صحیح نہیں بنے گا. تو اس کو کے اوپر میں کیا لگاؤں، پھر کراس لگاؤں؟ غلط ہے. جی. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو غور کیا ہے یہ ہے، میں نے آپ کو سمجھانے کا طریقہ یہ بتانا ہے کہ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہ تو آپ کو مضاف علیہ لگتا ہے یا نہیں؟ نہیں لگتا. لیکن آپ نے کوشش کی ہے کہ یہ جملہ اس سے ملتا جلتا ہے. سر یہ مضاف اور مضاف الیہ تو ہے نا اس میں، لیکن ان کو گرامیٹیکلی رانگ ہے نا، کیونکہ مضاف جو ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی اس کی وجہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تنوین نہیں لگے گی. ہاں، یہ والا میں نے آپ سے پوچھنا تھا، یہ آپ نے ابھی بتا دیا. اس کی جو وجہ ہے وہ ہے کہ مضاف جو ہے نا وہ یہ ہے ہمارا، وہ یہ جو ہے ہمارا، یہ ہے ہمارا مضاف. اگر میں ایسے ہی اس کو ڈال دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی نا. جی جی. ابھی تو آپ ماشاءاللہ سمجھ جاتے ہیں سب انشاءاللہ. تو اس میں ہم نے وجہ یہ لکھیں گے کہ مضاف cannot have a تنوین. یہ لکھ دوں میں جہاں، جی آپ کو اب سمجھ آتی جائے گی. مضاف کین ناٹ ہیو اے تنوین. تھوڑی آپ کی آپ اس کو لکھ کر پریکٹس کیجئے گا تو آپ کو تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آتی جائے گی کہ کیسے ہم بناتے ہیں، کیسے حرکات کیسے ڈالتے ہیں. کتاب بلالن میں اس میں ہم نے کہا کہ یہ جملہ غلط ہے. اس کی کنسٹرکشن صحیح تھی مگر اس میں ایک غلطی ہو گئی، وہ یہ کہ ہم نے مضاف کے اوپر تنوین ڈال دی. بات واضح ہوئی بھائی سب کو؟ جی جی جی. یہ قرآن مجید میں نا بہت دفعہ استعمال میں آتا ہے، جیسے قوم و موسیٰ، قوم و لوط، مضاف علیہ کی طرح آتے ہیں نا وہ یہ سبھی. کتابی میری کتاب، مسجدی میری مسجد. تو میں اس لیے اب اس کے اوپر زیادہ ایمفیسس کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے تو ہم پانی کی طرح اس کو سمجھ جائیں گے فوراً. اچھا، دوسری جو ہے نا، ابھی ہے ہمارے پاس ٹائم، دوسرا جو ہے میں لکھوں گا وہ لکھوں گا
سوری، دوسرا حصہ یہ ہوگا، نظر آ رہا ہے نا؟ میں نے لکھا ہے اس کو الکتاب بلالن. کیا لکھا ہے، پڑھے کوئی؟ الکتاب بلال. بلال. جی. اب اس میں مجھے بتائیں کہ بلالن بھی مجھے صحیح لگتا ہے، الکتاب بھی مجھے صحیح لگتا ہے، تو اس میں کیا خیال ہے، یہ صحیح ہے مضاف مضافل ہے؟ اچھا مضاف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں ال آ رہا ہے. ہاں جی. تو اس کے اوپر میں کراس لگاؤں یا ٹک لگاؤں؟ کراس. یہ بھی غلط ہے، کوئی بتائے گا اس کی وجہ؟ ال لگا ہوا ہے. یہی کہ ال نہ، جو اس ہے وہ کو مضاف سر بلال جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے، معرفہ ہے، تو اس کے ساتھ اس کو بھی، بک کو بھی اس نے ڈیفینیٹ جی بنا جی، ہے. اب ہم تو پروفیشنل کی طرح بات کریں گے. جی اب ہم وہ سہل الدین کی طرح تکے کہتے ہیں نا، وہ تکے نہیں. تو اب ہم پروفیشنل بات کریں گے، ہم کہیں گے مضافن. مضاف جو ہے یہ ہے ہمارا مضاف، اور اس میں خرابی مجھے نظر آئی ہے، جی اور وہ خرابی یہ ہے کہ مضاف، میں لکھتا ہوں پھر یہاں آپ کے سہولت کے لیے، مضافن کین ناٹ ہیو ال. ہیو ال. ال کو ویسے اس کے لیے ہے، اس کو آرٹیکل کہتے ہیں، ڈیفینیٹ آرٹیکل. تو ہم اس کو لام تعریف بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علامت تعریف. ہاں، کیونکہ یہ تعریف کرتا ہے نا، کسی چیز کو بڑا بنا دیتا ہے، کسی عام سی چیز کو خاص کے نام. ہاں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کی ناٹ ہیو اے این ال. ٹھیک ہے نا؟ ال ایسے ہی لکھنا پڑے گا اس کو. اٹ کی ناٹ ہیو این ال، آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ عرب اس کے اوپر کوئی نشانی نہیں ڈالتے. سمجھ میں آئی؟ یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں، آپ کی آسانی کے لیے میں نے ڈال دیا ہے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ چیز کے اوپر. یہ سمجھ ہو آ گئی سب کو کہ میں کسے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب میں ایک yeah, sure. After that, you just چلیں play نا، outside and then I نیلم will آگے come چلیں in. یا آپ؟ Oh, sorry sir. جی جی سر آگے میں چلے. کوشچن کے لیے کھولا تھا وہ. کوئی بات نہیں، ابھی ہم نہ چلتے ہیں آگے، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے اوکے. اچھا جی، اب ہم جا رہے ہیں ایک اور چیز کی طرف. وہ ابھی تک میں نے کنسنٹریشن مضاف کے اوپر کی ہے، اب تھوڑی سی میں اس کا ریلوے کا کانٹا بدل رہا ہوں، اور آپ نے غور کرنا ہے. تو میں لکھ رہا ہوں کتاب، کتابن، سوری میں ابھی کرتا ہوں اس کو کریکٹ. کتاب بلا لن. یہ اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. غلط ہے. غلط ہے سر. مجھے تو صحیح نظر آ رہا ہے بھائی، آپ مجھے بتائیے کہ کیوں غلط ہے. اس لیے کہ مضاف الیہ جو ہے وہ ڈکلائن ہوگا، اس کا جو لن ہے وہ لا ڈبل تنوین جو ہوگی وہ زیر میں آئے گی. تو یہ جو کراس میں نے لگایا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے. جی یہ جو حصہ ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر یہ پہلا حصہ تو صحیح ہے نا، یا نہیں؟ یہ پہلا حصہ صحیح ہے. یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں یہ غلطی آپ نے یہ کہا کہ یہ تنوین نہیں ہونی چاہیے اس. تنوین ہونی چاہیے لیکن وہ ڈکلائن ہو کے. اوکے، تو آپ کے اس کے لیے ایک لفظ بھی ہے، اس حالت میں جب ایک اسم ہوتا ہے، جب اسم اس حالت میں ہوتا ہے، تو میں نے آپ کو ایک دفعہ سمجھایا تھا، اس کو کہتے ہیں مرفوع. مرفوع
یہ اب میں اسی لیے آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہاں آپ نے نوٹس بنانے ہیں، تو آج جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اس تنوین کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. سمجھ میں آئی نا؟ دو دمے ہیں، مرفوعن کہتے ہیں اس کو. تو یہ مرفوع مجذوب ہو جائے گا. یہ مرفوع جو ہے نا یہ ڈکلائن ہوگا، اس کو ہم ڈکلائن کرتے ہیں، بعد میں کریں گے. اس کو اس کی ہم ریزن لکھیں گے یہاں. اب ریزن پہلے ہم نے دو لکھی ہیں، مضاف کی اور مضاف کی. اب مضاف علیہ کی لکھیں گے، تو اس کو میں نے شورٹ کر دیتا ہوں. میم کے اوپر مضاف ہوگا الہی، ٹھیک ہے. مضاف میں پورا ہی لکھ لیتا ہوں اس کو آپ کی اس سہولت کے لیے نا. تو یہ مضاف علیہ، آپ بھی ایسے پریکٹس کریں. مضاف علیہ جو ہے cannot be مرفوع، cannot be مرفوع، یعنی انگلش میں اس کو کہتے ہیں نامینیٹو. اوریجنل فارم جو ہوتی ہے کسی اسم کی، اس میں نہیں ہو سکتا. مضاف علیہ cannot be مرفوع. بعض باتیں کو ریپیٹ کرے، کوئی بھی. مضاف الیہ cannot be مرفوع. جی، تو پھر ہم ڈھونڈیں گے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے. اب ہم اگر یہ وضاحت ہو گئی ہے تو اگلے حصے پہ چلیں. جی. اب میں یہاں لکھوں گا، دیکھیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو بھی پاسبلٹیز ایونچویلٹیز ہو سکتی ہے نا وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ اب آپ نے بتانا ہے کہ اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. مضاف صحیح نظر آ رہا ہے اور مضاف علیہ بھی صحیح نظر آ رہا ہے. اس میں تو تنوین بھی لگی ہوئی ہے اور یہ مرفوع بھی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کوئی بتائے گا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے اوپر ہم ٹک لگائیں گے یا کراس لگائیں گے؟ کراس لگائیں گے سر. یہ بھی جملہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، کراس. یہ ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ ہم بتائیں گے. مفتوح ہے. مضاف الیہ cannot be مفتوح. تو اس کو میں لکھ دیتا ہوں. یہ جو ہوتی ہے نا علامت، جو دو فتح، اس کو میں کہوں گا فتح تائن. کیا کہوں گا؟ آپ ہی بول دو. فتح تعین. فتح تائن. ایک کو فتح تن کہتے ہیں، دو ہوں تو فتح تائن. جب دو فتح ہوں گی تو اس کو ہم مرفوع نہیں کہتے. جو آپ نے لفظ بولا تھا وہ صحیح ہے، مگر اس حالت میں اس کا جو ہے نا وہ اس کے اوپر لگے گا نہیں. سوری سر، وہ یہ چیز فتح ہوتی ہے تین کیسے لکھیں گے؟ فتح تین. فتح فتح تو and تعین. فتح تعین میں لکھ دیتا ہوں جہاں، پھر میں اس کو فتح تعین اس کو کہتے ہیں. فتح تعین، سمجھ آئی؟ اس کی ایک حالت ہوتی ہے، اس کو میں مٹا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس جگہ کم ہے. اس کو یہ اس کی جو حالت ہوتی ہے نا، اس کو میں مٹا رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. فتح تعین ایسے لکھا جاتا ہے. اس کو میں نے مٹانا اس لیے ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اس حالت کو، یہ جو حالت ہے نا، یہ والی فتح تعین والی حالت جو ہے، اس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں منصوب. منصوب کیا کہتے ہیں؟ بولے کوئی. منصوب. جی، لکھا جائے گا منصوبن، پڑھیں گے منصوب. ٹھیک ہے، اس حالت کو منصوب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ منصوب. منصوب. کوئی اور کسی کو پتہ سمجھ میں آئی تو اس دو دمہ جو دمہ تعین ہوتے ہیں اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے.
منصوب. مرفوع سوری مرفوع ضمتین کو مرفوع کہتے ہیں اور فتحتین کو منصوب. منصوب. تو ہم اس کی وجہ یہ لکھیں گے آپ کہ مضاف علیہ cannot be منصوب. مضاف الیہ he can not be منصوب. منصوب. ہو رہی پریکٹس آپ کی؟ جی جی. منصوب. ٹھیک ہو گئی جی. ہم نے اس کی ساری انڈیویجویلٹیز اور اس کی جو پاسبل ہو سکتی تھی چیزیں وہ ہم نے نوٹ کر لی. کتاب بلالن میں یہ حصہ جو ہے یہ غلط تھا. مضاف میں ہم نے لکھا مضاف جو ہے وہ مضافن جو ہے یہ کین ناٹ ہیو اے تنوین. مضافن کین ناٹ ہیو این ال. پھر ہم مضافن علیہ کی طرف چلے گئے. اس کی دو پاسبلٹی دیکھ لیں اور وہ یہ تھی کہ مضافن علیہ جو ہے وہ مرفوع نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے دیکھا مضافن علیہ کینٹ بی منصوب. ٹھیک ہے, سب کو بات واضح ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سعدیہ اور نیلم کہ پھر صحیح بات کیا ہے. اب ہم نے اتنی چیزوں کی ڈسکس کر لی ہے تو صحیح چیز کی طرف بھی تو ہمیں آنا پڑے گا نا. تو وہ صحیح چیز میں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں. کتاب بلال. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. صحیح ہے. یہ صحیح ہے سر. کے اوپر لگا دیں بڑا سا ٹیک پھر, کیونکہ اب میں آپ کو ایک مثال سمجھا کے اس کو بند کرتا ہوں. پھر یہ دیکھیں اردو میں اگر میں یہ دیکھ لوں محمود کا قلم. سر تھوڑا سا نا نظر نہیں آ رہا سر. اب آ رہا؟ جی جی سوری. جی جی سر. محمود کا قلم یہ اردو میں ہے نا. یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کون سا جملہ ہے. جملہ اضافہ ہے یا نہیں؟ یہ ہے جملہ ملکیت. ملکیت والا جملہ. ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہم کیا کریں گے, اس کی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کو اردو میں ہم نے کیسے بنانا ہے. اس کو ہم عربی میں تبدیل کر دیں گے. محمودن بنے گا نا یہ. ٹھیک ہے نا. عربی میں کا تو ہوتا ہی نہیں ہے, تو قلم کو ہم عربی میں کیسے لکھیں گے؟ قلم من. ٹھیک ہے. اب ہم نے بتانا ہے کہ محمود کا پین کیسے لکھنا ہے. تو سب سے پہلا ہم کیا کریں گے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں ملکیت کون سی چیز ہے اور مالک کون ہے. تو ہمیں جس پتہ چلتا ہے کہ محمود مالک ہے. ٹھیک ہے, یہ بعد میں آئے گا. بات واضح ہوئی بھائی سعدیہ؟ جی سر. جی سر ہوگی ہے, کیونکہ عربک میں جو ہے وہ آلویز مضاف جو ہوگا وہ پہلے آئے گا اور مضاف الیہ جو ہے وہ بعد میں آئے گا. اس کا رول نمبر ہم پہلے اپلائی کریں گے کہ جو مضاف ہوتا ہے نہ اس پہ اوپر ال لگے گا نہ ہی تنوین آئے گی. نہ تنوین آئے گی نہ ال لگے گا. ٹھیک ہے. تو پہلے نمبر پہ ہم قلم کو کیا لکھ دیں گے؟ قلمو. قلم. ہاں. تو جو ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کی ایک تنوین کو اٹھا دیا. بات واضح ہو رہی بھائی؟ تو یہ قلمو بن گیا. اور محمود جو ہے وہ ہمیں پتا ہے مالک ہے. یہ مالک ہے نا اس چیز کا, مالک, اور یہ اس کی ملکیت ہے. تو یہ مضاف بن جائے گا اور یہ مضاف الیہ بن جائے گا محمود صاحب. اور اس کو ہم کیونکہ مضاف ابھی میں نے آپ کو سکھایا کہ مضاف جو ہے وہ اس کے اوپر وہ نہ مرفوع ہو سکتا ہے نہ منصوب.
یعنی اس کے اوپر دو دمتین بھی نہیں آ سکتے، دو زبر بھی نہیں آ سکتے، تو پھر کیا آئے گا؟ دو زیر دو محمودین. سر وہ مجرور ہوگا. اس کو ہم پھر کہتے ہیں مضاف علیہ، مضاف علیہ. ٹھیک ہے، مضافن علیہ اس کو پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اس کی ایک خاصیت ہے، اس کی خاصیت کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اس کا کریکٹرسٹک ہے. اس آلویز مجرور. اب آلویز مجرورن کہیں گے اس کو، صحیح جو ہوگا مجرورن. ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو مرفوع بھی سمجھا دیا کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو منصوب بھی سمجھا دیا کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو مجرور بھی بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے. جو یہ آلویز جو ہے نا، یہ آلویز تھوڑا کلیئر نہیں نظر آ رہا، میں اس کو صحیح کر دیتا ہوں. یہ جو ہوگا آلویز، حالت مجرور میں ہوگا. اس حالت میں یہ ہے مجرور. دیکھیں میں نے آپ کو اتنی نٹی گریٹی سے سمجھایا ہے کہ آپ ہر چیز اس کو آپ نے تھوڑا غور کر کے اس کو سمجھنا ہے. جملے بنانے ہیں اب آپ نے بہت سارے، 10 منٹ اوپر ہو گئے آپ ہمارے، تو جملے بنانے ہیں. گاڑی کی چابی کوئی بتائے گا؟ گاڑی کی چابی مفتوح سیارتین. سیارتین. It's مفتاح السیارتی. مفتاح سیارتن. پھر آپ کو اس کو دا کی آف دا کار بنائیں گے تو پھر ہوگا مفتاح. میں نے آپ کو سارے کمبینیشن بتائے ہیں، کوئی ایسا کمبینیشن نہیں ہے جو نہیں بتایا. ابھی اس میں ایک میں آپ کو نیکسٹ ٹائم سمجھاؤں گا کہ تھوڑے بڑے جملے بنائیں گے. ابھی آپ لکھ لیں کہ کیسے آپ نے کچھ غور کرنا، ہوم ورک لکھ لیں، لکھ لیجئے گا. میں اس کے اوپر ہی ڈال دوں ہوم ورک آپ کے لیے، آئی پیڈ پہ ہی ڈال دوں اس کو. جی لکھ دیں. لکھ دیتا ہوں. آپ نے ترجمہ کرنا ہے ہوز بک، ہوز بک. یہ پڑھا ہے آپ نے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے اپنی بک میں. اس میں مضاف اور مضاف علیہ سمجھانا ہے نیکسٹ ٹائم مجھے. پھر میں نے آپ کو ایک جملہ دینا ہے، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. اگر نہیں سمجھ آئے گا تو پھر نیکسٹ ویک ہم اس کے اوپر غور کریں گے. ایک منٹ، اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بعد میں ہم نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے. کہ اگر ہم یہ کہیں ویری دا ٹیچرز ٹیبل، تو یہ ابھی ہم نے کیا نہیں ہے. ہم اس کو مجرور اور دوبارہ سینٹینس بتائیے گا. سینٹینس یہ ہے کہ میں نے نہیں آپ نے کرنا نہیں ہے، یہ نہیں آپ کے لیے. اس پہ آپ نے تھوڑی سی غور کرنی ہے، وہ میں لکھ دیتا ہوں. اس کو بس سمجھنا، نہ سمجھ آئے تو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. مسجد و رسول اللہ، مسجد رسول رسول اللہ. یہ سمجھ میں آ گئی سب کو؟ مسجد و رسول اللہ. اب اس میں 2 مضاف ہیں اور 2 مضاف علیہ ہیں. یہ میں آپ کو نیکسٹ ٹائم سمجھاؤں گا. تو اس کو کہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دا ماسک آف دا ہولی پروفیٹ، یا اور میسنجر آف اللہ. یا 2 ہی سینٹینسز ہے نا، پورا ویک ہے آپ کے لیے. سر یہ مطلب
یہ فکرہ غلط تو نہیں ہے نا، اس نہیں لیے نہیں، یہ شاید غلط نہیں ہے، غلط نہیں ان ہے۔ کو یہ بتا دیں۔ دیکھیے ابھی ٹائم ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں مسجدوں کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ ایک دم ایک دم جی، اس کا یہ کہیں یہ مرفوع ہے مگر تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں رسول کے نیچے کیا لگا ہوا ہے؟ جی اس کے نیچے کیا لگا ہوا ہے؟ کسرا تو مسجد جو آرام ہے سے یہ ہمارا مضاف ہے، یہ مضاف نمبر 1 ہے۔ رسول پر مضاف نمبر 1 ہے اور اللہ اچھا یہ ہو گیا، اس کو بھی دیکھتے ہیں، میں لکھتا ہوں، آپ اس کو غور پر دیکھیں۔ جو ہے اس میں زیر لگی ہوئی ہے تو یہ مجرور ہے۔ مجرور کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارا مضاف بھی ہے۔ مضاف الیہ نمبر 1 ہو گیا یہ، اور مضاف یہ عربی، اب آپ کو مزہ آئے گا نا عربی سیکھنے کا۔ یہ ہمارا نمبر 2 ہے، اور یہ مضاف الیہ یہ بھی، یہ کیا ہے؟ مجرور ہے یا منصوب ہے یا مرفوع ہے؟ مجرور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس حالت میں، اس جملے میں یہ مضاف الیہ۔ الیہ ہوگا کیونکہ یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ ہمارا کیا ہے؟ مضاف الیہ نمبر 2۔ نمبر 2۔ ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے جائیں، میرے پین مضاف نمبر 1 مضاف الیہ، اس کو ہم ایسے، میں اس کی تعریف کروں گا، مسجد و مضاف الیہ نمبر 1، رسولی مضاف الیہ و مضافن، اس کو میں پڑھوں گا ایسے، و اور مضافن، یا نمبر 2 اللہ ہی مضاف الیہ مجرور مضاف الیہ نمبر 2۔ سمجھ میں آئی بھئیو بات آپ سب کو، بہنوں بھئیو؟ ایک اور دوسری ٹپ یہ بھی نہیں ہے، پہلے آپ ایسا کر لینا، رسول کی مسجد، پھر رسول، اللہ کے رسول، اس کا ترجمہ کریں۔ اگر ہم اللہ کی مسجد کہیں گے تو مسجد رسول بنے گا، پھر اگر ہم کہیں گے اللہ کا رسول تو کہیں گے رسول اللہ ہی۔ تو اس طریقے سے میں آپ کا ٹیسٹ لیا کروں گا انشاءاللہ۔ چلیے، کچھ فائدہ ہوا؟ کچھ عربی میں مزہ آیا؟ جی استاد بہت زیادہ، بہت اچھا سمجھ آ گیا آج الحمدللہ۔ یہ ہم اب اصلی جو ہماری گرامر ہے نا جا رہے ہیں، اس کے لیے لاجک کی ضرورت ہے۔ لاجک پتہ کس کو کہتے ہیں؟ لاجک کہتے ہیں کہ دی آرٹ آف تھنکنگ۔ دی آرٹ آف تھنکنگ آئے گا تو گرامر آئے گی۔ دا گرامر کیا ہوتی ہے؟ دا اسکل، دی آرٹ ٹو پلیس دا ورڈ ان بیوٹیفل مینر، ٹھیک ہے۔ یہ گرامر ہے جس کو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، مسجد رسول اللہ۔ اب اس پہ دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں نا، اس کو چینج نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ہے، ساری دنیا آ جائے نا، وہ اس کو چینج نہیں کر سکتی، اسی پیٹرن پہ جائے گا۔ چلیے، فی امان اللہ، پھر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں۔ تو جو علم ہے وہ تو اللہ کا ہی ہے، جہاں میں روک دیتا ہوں، اس کو بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، کسی کا سوال تو نہیں ہے؟ میں جلدی سے لے لیتا ہوں اگر کسی کا ہے تو۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 میں نے پڑھی ہے۔ تو فی امان اللہ، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جزاک